अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप अहबाब को यूट्यूब चैनल उवैस कुरान अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद के हवाले से एक बहुत ही अहम मौजू लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो मौजू ये है कि कुरान मजीद पढ़ने में गलतियों की बुनियादी वजूहात क्या हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों को कुरान मजीद सही पढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सही कुरान मजीद पढ़ने में दिक्कत होती है। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो उसके मुताबिक अगर अमल कर लिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने बच्चों की इन गलतियों को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं और ये हमारा बहुत अहम किरदार अदा करना भी होगा कि हम इसमें अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम सही मानों में इसके ऊपर काम करें तो बेसिक जो हमारी जो बुनियादी जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो सामने आते हैं, वो हमारा है सिलेबस। सिलेबस जो है हमारा उम्र और उसकी बच्चों की ज़हनी सलाहियत और उसके क्लास का जो लेवल होता है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि हमारे माशरे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम छोटे बच्चे को भी अगर हम कुरान मजीद पढ़ाना शुरू करते हैं, सिखाना शुरू करते हैं, तो हम उसको एक बेसिक कायदा देते हैं। अगर उससे बड़ी उम्र का अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उसको भी हम वो सेम कायदा ही देते हैं, यानी कि उसके मुतबादिल हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हम कुरान मजीद पढ़ने में और समझने में, सीखने में बच्चे को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसका वक़्त भी ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है। और एक आपको चीज़ बताता हूँ कि हमारे स्कूलों में और मदारस का फ़र्क क्या है। स्कूल्स में अगर देखें तो अगर प्ले क्लास का बच्चा है तो उसका एक अलग से सिलेबस तैयार किया जाता है जो कि उसकी उम्र और उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक होता है। और एक चीज़ को पढ़ने के लिए, फ़र्ज़ करिए इंग्लिश हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं बच्चे, तो उसके लिए 2 या 3 हेल्पिंग बुक्स होती हैं, तब जाके बच्चा उस एक चीज़ को समझता है। लेकिन कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से अगर हम देखें तो ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा अलमिया है। इसलिए हमारे पास जो सिलेबस है वो बच्चे की उम्र और उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक अलग से तरतीब दिया गया होना चाहिए। और नंबर 2, हमारे पास जो कुरान मजीद को पढ़ाने के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पास माहिर जो टीचर जो पढ़ाने वाला होता है, जिसने बच्चे को डिलीवर करना होता है, जो नॉलेज देना होता है, उसको तैयार करना होता है, उनके पास भी इतनी सलाहियत और महारत नहीं होती कि वो हर उम्र के लिहाज से बच्चे को गाइड कर सके और उसको तरबियत देकर उसको सही मानों में कुरान मजीद पढ़ने के काबिल कर सके। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो स्कूल में अगर देखें हमारा फ़र्क क्या है, कहाँ पे हम प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। अगर स्कूल
میں اگر کسی ٹیچر کو جاب کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کی تمام ڈگریز کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ چیک کیا جاتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن چیک کی جاتی ہے، تب جا کر اس کو اہلیت اپنے اسکول کے لیے، ادارے کے لیے اس کو اہلیت قرار دی جاتی ہے، اس کو اس کا اہل قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مدارس کی بات کریں، جب ہم قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے ہم بچے کو جس استاد کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کی ڈگری نہیں چیک کی، اس کا تجربہ چیک نہیں کیا، اس کے اندر کوئی صلاحیت کیا ہے، وہ ہمارے بچوں کو کیا تربیت دے سکتا ہے، کیا پڑھا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ ہم چیک نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بھی ہماری بہت زیادہ پرابلمز پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ نمبر 3، ہمارے پاس جو والدین کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کہاں پہ پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، کیا وہاں پہ اس بچے کی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں، یا اس کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کے قابل کر سکیں گے یا کہ نہیں۔ یہ ہمارے والدین کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، لیکن والدین یہاں پہ بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے کافی حد تک وہ چیز نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کا دوسرا، اگر والدین اپنے بچے کے ٹیچر کے ساتھ اچھا کوآپریٹ کریں، اچھا تعاون کریں، تو یہ کافی حد تک ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہماری بیسک وجوہات سامنے آتی ہیں وہ ہے طالب علم سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر طالب علم سنجیدہ نہیں ہوں گے تب بھی جا کر وہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں نہیں پڑھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں، بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے، سیکھنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ یہ ٹیچر بھی بتائے اور والدین بھی۔ لہٰذا طالب علم کا سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سنجیدہ نہیں ہوگا تو وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید نہیں سیکھ سکے گا۔ اس کے بعد طالب علم کے لیے ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے استاد کا تابع دار ہونا چاہیے، وہ اپنے ٹیچر کی ہر بات کو فالو کرے اور اس پر عمل کرے تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں اس کو آسانی ہو سکے۔ اور نمبر 6، ہمارے پاس جو وجوہات سامنے آتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیکھنے کا ماحول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بھی ہمارے بچے اچھے طریقے سے وہ نہیں سیکھ پاتے۔ اب دیکھیں، اسکول میں ایک سسٹم ہے، ایک ماحول ہے، سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، وہاں پہ ہر کلاس کو الگ سے مینیج کیا جاتا ہے اور اس کو الگ ایک ماحول پڑھانے کا ایک دیا جاتا ہے، وہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، ہر بچہ اپنے لیکچر کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کو اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسکول کے بچے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ آگے نکل رہے ہیں، لیکن وہی بچے مدارس اور دینی کام کو اگر دیکھیں تو وہی بچے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے سیکھنے کا ایک ماحول بہترین ہونا چاہیے، جو سسٹم پلان ہونا چاہیے، وہ قرآنی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمارا ایک بہترین سسٹم ہونا چاہیے۔ اور نمبر 7 پہ بہت اہم چیز ہے کہ جلد بازی کا ہمارے والدین یا اساتذہ یا بچے کی طرف سے بھی، ان تینوں کی وجہ سے کہیں سے بھی کوئی جلد بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا جائے گا تو بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ صحیح معنوں میں سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات بچے کے اندر وہ صلاحیت ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو چکی ہوتی کہ وہ آگے جا کے اگلا سٹیپ وہ اٹھا سکیں، وہ اگلا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو اس کا اگلا سٹیپ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی اس بچے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچہ مشکل سے آگے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ہماری جو قرآن مجید کی جو پڑھنے کی جو بیسک مسٹیکس ہیں وہ ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ جلد بازی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس نے ابھی حروف تہجی پڑھے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ اس کو حروف تہجی کی بیسک مزید جو چیزیں ہیں وہ بتانا ضروری ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سلیبس کے اندر بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ حروف تہجی کے فوراً بعد بہت بڑی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے،
جو ابھی تک وہ بچہ سیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن ہم مجبوراً اس کے اوپر زبردستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ وہ صحیح معنوں میں رزلٹ نہیں دیتا اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بعض اوقات بچہ ابھی تک صحیح معنوں میں بیسک اس نے کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو پارے پہ لگا دیا جائے، اس کو قرآن مجید جلدی سے جلدی پڑھایا جائے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں مناسب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ساری وجوہات کو اگر ہم ختم نہیں کرتے تو قرآن مجید پڑھنے میں ہم اپنی غلطیوں کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس میں سے کافی اچھی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ تو یہ ویڈیو آپ دوست احباب کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوست احباب کو اس کا حصہ بنائیں۔ اور الحمدللہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کے بچوں کو عمر کے لحاظ سے، اس کی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ہم نے ایک ترتیب دیا ہوا ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس کے اندر سلیبس ہم نے ہر عمر کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے، اور اس کی ذہنی صلاحیت کے عین مطابق ہم نے تجربات اور تحقیق کے بعد ہم نے ایک جو سیٹ اپ ہے وہ ڈیزائن کیا ہے اور سلیبس ترتیب دیا ہے۔ اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال کی ذات جو اچھی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔